औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इंतहाई अज़ियतनाक मर्ज़ है जिसमें दुनिया भर के कई फ़ीसद लोग जो है वो उससे परेशान हैं। इस मर्ज़ को IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहा जाता है और तिब में इसके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है उसको संग रहनी कहा जाता है। संग रहनी का मतलब ये है कि ज़िंदगी भर साथ रहने वाली, ठीक है। अगर इसकी अलामात पर गौर करें तो इसकी अलामात में कभी तो मोशन लग जाते हैं, कै शुरू हो जाती है, पेशाब ज़्यादा आता है और कभी पेचिश लग जाते हैं, मरोड़दार दर्द उठता है, ठीक है, और कभी शदीद तरीन कब्ज़ और गैस बन जाती है। तो ये इसकी अहम अलामात हैं। दोस्तों, तिब के मुताबिक इस मर्ज़ का सबब आंतों की ख़राबी है जिसमें कभी आंतों के उज़लात सोज़शनाक हो जाते हैं, कभी आसाब सोज़शनाक हो जाते हैं और कभी जिगर व गुदुद सोज़शनाक हो जाते हैं। अब इस बीमारी को संग रहनी क्यों कहा गया? इस मर्ज़ को संग रहनी इसलिए कहा गया क्योंकि इस मर्ज़ में सबब मर्ज़ की तशख़ीस नहीं की जाती, बस उसको सिर्फ संग रहनी समझकर, आंतों की सोजिश समझकर बहैसियत मजमूई उसका इलाज करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से इलाज कामयाब नहीं होता। इस वजह से इसका नाम संग रहनी पड़ गया, यानी साथ, ज़िंदगी भर साथ रहने वाली। तो आज हम आपको इसके मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे, इसकी इक़साम बताएंगे, अलामात बताएंगे, असबाब बताएंगे और फिर आपको इसका कामयाब घरेलू इलाज भी बताएंगे। दोस्तों, तिब यूनानी या कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक ये मर्ज़ 3 इक़साम में हमारे सामने आता है। नंबर 1, या तो आंतों के आसाब सोज़शनाक हो जाएंगे तो संग रहनी हो जाएगी, या फिर आंतों के जो उज़लात हैं वो सोज़शनाक हो जाएंगे तो संग रहनी हो जाएगी, या फिर आंतों के जो गुदुद हैं ये सोज़शनाक हो जाएंगे तो इनसे संग रहनी पैदा हो जाएगी। अब इन तीनों जो आज़ा हैं इनके अफ़आल अलग अलग हैं, तो इनमें पैदा होने वाली संग रहनी के असबाब भी अलग अलग होंगे और इसका इलाज भी अलग अलग होगा, तब ही जाकर ये इलाज कामयाब होगा। वरना अगर हम संग रहनी का नाम सुनते ही कोई एक नुस्खा दे देंगे तो संग रहनी फिर संग रहनी ही रहेगी, यानी हमेशा साथ रहने वाली ही रहेगी। तो इसको हमने 3 इक़साम में तकसीम किया। तो सबसे पहले हम इसको आसाब से शुरू करते हैं। नंबर 1 पर जो संग रहनी है ये दिमाग व आसाब की सोजिश की वजह से जो आंतें हैं उनमें मौजूद आसाबी पर्दे की वजह से ये संग रहनी सामने आती है। इसके असबाब पर नज़र दौड़ाई जाए तो दिमाग व आसाब की सोजिश है, रतूबती माहौल में ज़्यादा रहना है, कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी अग़ज़िया का बकसरत इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से आसाब सोजिशनाक होकर संग रहनी हो जाती है। अगर इसकी अलामात को देखा जाए तो जैसे ही मरीज़ खाना खाता है उसको फ़ौरन वाशरूम जाना पड़ता है, छोटा पेशाब
پیشاب زیادہ آتا ہے، رنگت میں سفید آتا ہے، ایسے مریض عموماً موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، انتہائی سست ہوتے ہیں، رنگت سفیدی مائل بھس نما ہوتی ہے، کچا کھانا جو ہے وہ نگل جاتا ہے، یعنی جیسے مریض نے کھانا کھایا، کا کھانا جو ہے وہ معدے میں پہنچا اور معدے نے فوراً آنتوں میں بھیجا اور کچا کھانا جو ہے وہ نکل گیا، تو یہ ہو گئی اعصابی سوزش کی وجہ سے پیدا ہونے والی سنگ رہنی۔ ٹھیک ہے جی، اس کی علامات ہم نے آپ کو بتا دی۔ اگر اس کی تشخیص کو دیکھیں تو ایسے مریض کی جو نبض ہوتی ہے وہ اس انگلی پر یا آدھی اس انگلی پر یعنی 1.5 انگلی پر دباؤ دینے سے بالکل نیچے محسوس ہوتی ہے، یعنی دباؤ دینے سے حرکت میں سست ہوگی، قوام میں موٹی ہوگی اور بالکل آخر میں پائی جائے گی، 1 سے 1.5 انگلی پر محسوس ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، طب یونانی میں اس کا سبب خلط بلغم ٹھیک ہے کا بگاڑ ہوتا ہے، اور قانون مفرد اعضاء میں عضو رئیس دماغ کی سوزش اس کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج ہم کیسے کریں گے؟ آپ نے ہر قسم کی بلغمی غذائیں بند کر دینی ہیں، ماحول کو تبدیل کرنا ہے، ورزش کو معمول بنانا ہے، مربع آملہ 2 عدد صبح نہار منہ کھائیں، 1 پاؤ دہی میں ہلکا سا نمک ملا کر وہ خالی پیٹ کھائیں، مچھلی کھائیں، ٹھیک ہے جی، بڑا گوشت کھائیں، کالے چنے کا شوربہ اس مرض کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، اور سب سے اچھی چیز اوجھڑی ہوتی ہے، یعنی جتنی دیر ہضم چیز ہوگی جو معدے میں زیادہ رکے گی اور عضلات کو متحرک کرے گی وہ اس مقصد کے لیے بہت ہی کامیاب ہے۔ تو غذائی طور پر آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں، فالسا آلو بخارا۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین چیز بھنے ہوئے چنے 20 عدد، کشمش 10 عدد اور انجیر 5 عدد، یہ صبح شام کھائیں تو ایسی جو سنگ رہنی ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے نسخہ نوٹ کر لیں، آپ نے حلیلہ سیاہ بریاں لینا ہے، آملہ لینا ہے اور گندا کاملہ سار، یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر صاف ستھرا کر کے انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، ٹھیک ہے، اور چمچ کا 1/4 حصہ ترش لسی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ گھریلو طور پر بھی بہت ساری چیزیں اس مقصد کے لیے ہیں، یعنی آپ انار کھائیں، بہت مفید ہے، انار کا چھلکا خشک کر کے پیس لیں، آدھی چمچ چائے والی استعمال کریں، کمال کی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اعصابی تحریک یا اعصابی سوزش کی وجہ سے پیدا ہونے والی سنگ رہنی کا علاج تھا۔ اب ہم اس کی دوسری وجہ عضلاتی سوزش سے پیدا ہونے والی سنگ رہنی کا جائزہ لیتے ہیں۔ جو عضلاتی سوزش کی وجہ سے سنگ رہنی ہوتی ہے اس کی اہم علامات میں گیس ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے جو کہ مسلسل رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، مریض کو پیشاب سرخی مائل اور کم مقدار میں آتا ہے۔ اگر ایسے مریض کی نبض دیکھی جائے تو اوپر ہوگی، بلند ہوگی، مشرف ہوگی، پتلی ہوگی اور حرکت میں تیز ہوگی، یعنی جیسے ہی آپ نے 4 انگلیاں رکھی نبض ٹھوکر لگائے گی، 4 انگلیاں یا 3 انگلیوں پہ ٹھوکر لگائے گی، قوام میں پتلی ہوگی، حرکت میں تیز ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اس کی تشخیصی پوائنٹ ہو گئے۔ اور اسباب میں خشک گرم ماحول میں رہنا، خشک اغذیہ کا استعمال، فاسٹ فوڈ، مچھلی، بڑا گوشت، کالے چنے، امساکی ادویات، درد دور کرنے کی ادویات، اینٹی بائیوٹک کا بکثرت استعمال جو ہے وہ اس کا سبب ہے۔ اب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو اس کے علاج کے لیے آپ نے پپیتا استعمال کرنا ہے، آم کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، خوبانی کا استعمال کرنا ہے، تو یہ کمال چیزیں ہیں۔ بکرے کا گوشت ہو گیا، سری پائے ہو گئے، ٹھیک ہے، کریلا ہو گیا، کریلے کا جوس ہو گیا، کمال کی چیزیں ہیں، غذائیں ہیں جو کہ سنگ رہنی کو دور کرنے کے کام آتی ہیں۔ اس کے لیے نسخہ نوٹ کر لیں کہ اجوین دیسی آپ نے 50 گرام لینی ہے، پودینہ خشک آپ نے 100 گرام لینا ہے اور گندا کاملہ سار 50 گرام لینی ہے۔ تینوں چیزوں کو صاف ستھرا لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور چائے والی چمچ کا آدھا حصہ صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کلونجی اور اجوین دیسی
اور ادرک کا قہوہ بھی استعمال کریں۔ آم کا مربع، ادرک کا مربع یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سنگ رہنی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک اور بات ہوتی ہے کہ شدت مرض میں جو ہے مریض کو قے کے ذریعے یا پھر براز کے ساتھ مقد کے راستے خون بھی آیا کرتا ہے اور آنتوں میں زخم بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی صورت ہو کہ آنتوں میں زخم ہو جائیں اور خون آنے لگے تو پھر اس نسخے کے ساتھ جو آپ کو پہلے بتایا ہے، اجوائن دیسی، گندا کاملا سار اور پودینہ، اس کے ساتھ آپ ملٹھی لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور 1 چمچ چائے والی صبح دوپہر شام استعمال کریں تو انشاءاللہ خون آنے کا عارضہ بھی دور ہو جائے گا۔ اب تیسرے نمبر کی جو سنگ رہنی ہے یہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ اس کی اہم علامات میں مریض کے پیٹ میں مروڑ دار درد رہتا ہے، پیچش ہوتی ہے، فراغت نہیں ہوتی، یعنی بڑا پیشاب کر کے آ کے بیٹھا تو پھر محسوس ہوا کہ پیشاب آیا ہوا ہے، یا چھوٹا پیشاب بھی قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ زردی مائل آیا کرتا ہے۔ یہ اس کی علامات ہو گئیں۔ اس کے اسباب کو دیکھیں تو جگر و غدود کی سوزش اس کا اہم سبب ہے، گرم ماحول میں رہنا، گرم اغذیہ کا استعمال بھی اس کے اہم اسباب میں سے شامل ہے۔ نبض کے حوالے سے دیکھیں تو یہ نبض جو ہے یہ 4 انگلیوں پر دباؤ دینے پر محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حرکت میں تیز ہوتی ہے لیکن قوام میں عضلاتی نبض کی نسبت جو ہے وہ نرم ہوتی ہے۔ عضلاتی نبض کا قوام جو ہے وہ سخت ہوگا، ٹھوکر سخت ہوگی، لیکن جو جگر و غدود کی وجہ سے سنگ رہنی ہے اس کی نبض ہوگی تو یہ نبض قوام میں پتلی ہوگی، نرم ہوگی اور دبانے سے دب جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے تشخیصی پہلو ہو گئے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج کے لیے اپنے کیلا استعمال کرنا ہے، امرود استعمال کرنا ہے، تربوز ہو گیا، کھیرا ہو گیا، خربوزہ ہو گیا، میٹھا انار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کمال کی جو ہے یہ ادویات ہیں، غذائیں ہیں۔ کدو کا حلوہ ہو گیا، گاجر کا مربع ہو گیا، مکھن کا استعمال ہو گیا، کسٹرڈ کا استعمال ہو گیا۔ تو یہ غذائیں جگر و غدود کی وجہ سے، سوزش کی وجہ سے پیدا ہونے والی سنگ رہنی میں بے حد مفید ہیں۔ اس کا علاج کیا ہوگا؟ نسخہ نوٹ کر لیں کہ ملٹھی آپ نے لے کر چھیل کر اس کا پاؤڈر کر لینا ہے اور پاؤڈر کا وزن کر لیں 10 تولہ۔ 10 تولہ آپ نے دھنیا کا سفوف کر لینا ہے اور 10 تولہ آپ نے گندا کاملا سار کا پاؤڈر کر لینا ہے، تینوں کو ملا لیں اور چائے والی چمچ کا 1/4 حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سونف 3 چٹکی، زیرہ سفید 3 چٹکی، چھوٹی الائچی 2 عدد کا قہوہ آپ صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو اس میں آپ کیسٹر آئل 2 چمچ دودھ میں ملا کر لیں تاکہ آنتوں کی صفائی ہو جائے، اور اس کے بعد آپ جو بھی نسخہ استعمال کریں گے وہ کمال کا رزلٹ دے گا اور بہت جلد اس کیفیت کو دور کر دے گا۔ تو یہ تھا سنگ رہنی کا اصول علاج۔ ہر عضو کی سوزش کے مطابق اگر آپ علاج کریں گے تو پھر سنگ رہنی ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، بلکہ 2 سے 3 ماہ کا علاج کرنے سے الحمدللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، خود بھی سنیں اور دوسرے لوگوں کو بھی فارورڈ کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔